खबर आपको दें, मजंग चुंगी है, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून वकील से कोई बहस की है, तल्ख कलामी हुई है इन दोनों में, और तल्ख कलामी का वाकया सीट बेल्ट न लगाने पर पेश आया है। मजंग चुंगी यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन और खातून वकील में हुई है तल्ख कलामी। मनासिर भी आप देख सकते हैं, ये वाकया सीट बेल्ट न लगाने पर पेश आया है। खातून जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ आपको बताएं, उनका ये कहना है कि 4 वार्डन्स ने मिलकर उन पर तशद्दुद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। तौक़ीर और इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ ऐन ईमान से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास बैठे थे और सहाबा से कहा कि तुम मुझे ऐसा मजबूत अमल बताओ जो ईमान की सबसे ज़्यादा मजबूत दलील हो। सहाबा ने नमाज का कहा, रोज़े का कहा, जहाद का कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। कहा आप फरमाइए, अल्लाह के रसूल कहते हैं एक शख्स की तौकीर, इज़्ज़त करना जो है ये सबसे मजबूत अमल है। कितनी अजीब बात है ख़वातीन व हज़रात कि आज तौकीर जो है, इज़्ज़त जो है, वो ढूंढने से शायद मिलती है। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे लाहौर में, कर्नल ज़हीर। दोस्त तो मैं उनको अदब से कह रहा हूँ, हमारे सर का ताज हैं वो, हमारे सर पे उनका हाथ है। कर्नल ज़हीर एक ज़माने में लाहौर में ट्रैफिक से मुंसलिक थे और मुझे याद है मैं सिविल डिफेंस सोसाइटी लाहौर से निकला करता था और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है वो 14 से 18 मिनट के दरमियान पहुंचता था। और आज जब मैं सुबह निकलता हूं और ये 10 बजे का वक्त है तो मुझे 45 से 1 घंटा 10 मिनट तक लगते हैं। 2 तब्दीलियां मैंने उस ज़माने में देखी थी जब कर्नल ज़हीर थे। एक तब्दीली ये थी कि उनका एक स्टेटमेंट था जो पुलिस वालों को उन्होंने दिया था तरबियत में, और मैं वहाँ पर शामिल भी हुआ था। उन्होंने कहा पहले सलाम और फिर कलाम। पहले आपने सलाम करना है, फिर उसके बाद आपने बात करनी है, और ट्रैफिक की लाइन जो है इसको किसी तरीके से आपने वायलेट नहीं करना। और एक दफ़ा मुझे याद है एक MNA साहब जो हैं उन्होंने एक वार्डन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की, तो कर्नल ज़हीर ने अपने वार्डन के साथ खड़े होकर अदालत में उस MNA के ख़िलाफ़ बयान भी दिया और अपना साथ जो है वो अपने सिपाही के साथ दिया। आज बहुत से कंप्लेंट जो हैं वो ट्रैफिक के हवाले से हमारे तक भी आते हैं, आपको भी तजर्बा हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका इख्तलाफ है इस बात से कि हमारी तौकीर नहीं होती माशरे में। मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। DSP ट्रैफिक हैं सदर लाहौर इकरामुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका तशरीफ़ लाए। हमारे साथ एक खातून भी हैं यहाँ पे बैठी, नसीम चौहान, जो कि एडवोकेट भी हैं, और नसरीन चौहान का एक ज़ाती तजर्बा भी जो है वो हमारे भाइयों के साथ हुआ है। खुरम और सफदर जो कि वार्डन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत और भी साथी। लेकिन सबसे पहले एक कॉलर के पास चलते हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, शायद इनके दिल में कोई गुबार है, पहले इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए आपका। जी बिलाल भाई, मैं एक तो अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, फरमाइए। अच्छा, मैं आपको टाइम जाए किए बगैर ही कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले मुझे इत्तेफाक हुआ लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली को लेने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट पे जो पहली चेक पोस्ट आती है वहाँ पे मुझे एक रोका गया, रात 10 बजे का टाइम है ये, और उसके बाद मुझे वहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन जो है उन्होंने रोका, बिकॉज उनकी वर्दी डिफरेंट है और पंजाब पुलिस की डिफरेंट है। जी बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल नजदीक आया, मेरी गाड़ी के हेडलाइट्स मैंने बिल्कुल ऑफ की हैं, और मेरे नजदीक आके उसने मेरी गाड़ी को देखा और मुझे देख के कहा है गाड़ी साइड पे ले आए आप। पहले तो मुझे ये बड़ा वियर्ड लगा कि डेफिनेटली मैं शक्ल से बाखुदा को टेररिस्ट नहीं लगती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने साइड पे गाड़ी की। उसके बाद उन्होंने शीशा नॉक किया है और मुझे कहा है अपना लाइसेंस चेक करवाएं, और मेरा राइट था ये पूछना कि यहाँ पे लाइसेंस क्यों चेक कर रहे हैं आप, बिकॉज मैंने कोई रेड लाइट नहीं तोड़ी, मैंने कोई रूल वायलेट नहीं किया। तो उन्होंने बिल्कुल एक अपनी कोहनी अंदर करके अपनी फेस ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी के अंदर लाके एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जी आप अब अपनी गाड़ी के पेपर्स भी चेक करवाएं। वाह जी वाह। मैंने गाड़ी के पेपर्स उसको दिए, और उसके बाद उसने गाड़ी के पेपर्स अपने पॉकेट में रखे हैं, और फिर मुझसे कहा आप लाइसेंस भी दे। मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस की कॉपी है, लाइसेंस नहीं है। मुझे फिर उन्होंने कहा कि जी अब तो आप तैयार हो जाए कि आपका चालान होगा। और उसके बाद उसके साथ 4 और लोग थे उसके साथ वार्डन पे जो मेरी गाड़ी के गिर्द घूम रहे हैं इस तरह। वो भी यूनिफॉर्म में थे? वो यूनिफॉर्म में थे और वार्डन भी यूनिफॉर्म में थे, और मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह मेरे गिर्द कुछ गिर्द घूम रहे हैं, और मुझे बकायदा ये भी हरासमेंट है। मैंने उसको बोला कि आपके पास मेरा अपना लाइसेंस भी ले चुके हैं, आप मेरा गाड़ी के कागजात भी ले चुके हैं, तो और उसमें मेरी जेब में डाल के दूर जाके कहता है आप तो IG को बुलाओ या जिसको मर्जी बुलाओ, या तुम्हारी गाड़ी उठाई जाएगी या तुम्हारा चलान होगा। क्या वजह क्या बताइए, आपको क्यों रोका, किस वजह से आपके पेपर चेक? मैं उससे वजह पूछ रही हूँ, उसने मुझे वजह नहीं बताई।
اور بلکہ باقاعدہ مجھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ مجھے ٹیز کر رہا ہے. یہاں مجھے لگا کہ مجھے اپنے فیملی ممبرس کو کال کرنی چاہیے بیکاز میں اکیلی ہوں اس ٹائم. میرا گھر بالکل میرے ایئرپورٹ کے پاس ہے, میری فیملی ایون کہ وہاں ویٹ کر رہی ہے مطلب ایئرپورٹ کے باہر میرا. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی ہے, وہ وہاں سے چلے. آپ کو پتا ہے بلال بھائی چیک پوسٹ کدھر ہے اور ایئرپورٹ کدھر ہے. سمجھ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے اور یہ بالکل ایماندارانہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کو لگا کہ آپ کو ہیرس کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو آپ کی بات سن کے لگ رہا ہے کہ یہ ہیرسمنٹ ہے. بالکل ہے. دیکھیں اس کے بعد میں نے فوراً اپنی فیملی کی جب کال کیا, اور آپ یقین کریں جیسے میرا بھائی بھی فوراً پہنچے ہیں, میرے ہسبینڈ وہاں فوراً پہنچے ہیں, اور 2 منٹ کے اندر یہی وہ وارڈن, میں اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں اگر آپ کہیں تو. جی بتائیے. اس کی نیم پلیٹ, اس کا نام کیسر تھا. ٹھیک, کیسر تھا اس کا نام. اور میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی جیسے ہی آئے ہیں فوراً سے وہ سب لوگ سیدھے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ میرے آ کے میرے ہاتھ میں میرا سب چیزیں واپس کی اور کہہ دی ہم سوری کرتے ہیں آپ سے. بہت شکریہ. آپ کی بات پہنچ گئی. آپ نے نام نہیں بتایا, لیکن اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں ہماری بہن جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے پاس رہتی ہیں, اور وہ چیک پوسٹ پہ ان کو روکا گیا, اور جس صاحب نے روکا رات کو 10 بجے کے لیے خاتون کو شیشہ ناک کر کے نیچے کرایا, لائٹیں آف کرائیں, اس کے بعد کونی رکھ کے اپنا چہرہ اندر کیا گاڑی کے, اور کہا کہ اپنا لائسنس. تو اس نے کہا کیوں لائسنس میرا اس وقت تم نے چیک کرنا ہے؟ اس نے کہا اب تو میں تمہارے پیپر بھی لوں گا. پیپر بھی اس نے لیے, اور اس کے بعد 4 اور لوگ, وہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ گرد پھر رہے تھے میری گاڑی کے, اور پھر مجھے اپنے گھر والوں کو بلانا پڑا. اس واقعے کو میں تو یقین کر رہا ہوں اس واقعے پہ, اس پر کو پرزیوم کرتے ہوئے کہ جو خاتون کہہ رہی ہیں وہ بالکل سچ ہے. ڈی ایس پی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیکشل ہیرسمنٹ کا کیس ہے؟ یہ تو جنسی ایک ہیرسمنٹ ہے کسی عورت کو دینا, اگر اس طرح ہے تو یہ تو ہے غلط. تو میرا نہیں خیال اگر اس میں ایٹ دی اسپاٹ کیا سچویشن تھی کیا نہیں تھی. ایٹ دا اسپاٹ تو ڈی ایس پی صاحب کوئی بھی سچویشن ہو, فرض کیجئے کہ انہوں نے لال بتی بھی توڑی ہے, یا وہ 1 وے بھی ٹریفک پہ جا رہی ہیں, لیکن یہ انداز کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ یہ انداز تو اچھا نہیں ہے. میری 26 سال نوکری ہوگی, اس طرح تو میں نے کبھی بھی نہیں کسی جگہ پہ بھی. آپ بھی لاہور میں چلتے ہیں, کبھی اس طرح نہیں ہوا. ملک صاحب میرا منہ نہ کھلوائیں, میں 40 سال سے لاہور میں رہتا ہوں, اور میں بہت سو جانتا ہوں. میری اس پہ رائے چھوڑ دیجئے, رہنے دیجئے. آپ فرمائیے کہ یہ جو صورت ہے, جیسے اس نے نام بھی بتایا کیسر کا, کیسر وہاں پہ تھا, میرے خیال میں اس کو ٹریس بھی کیا جا سکتا ہے. اس پہ کیا رد عمل عوام کرے یا ڈپارٹمنٹ خود کرے؟ نہیں, ڈپارٹمنٹ خود کرے گا. انہوں نے اگر کمپلینٹ لانچ کریں ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ ایکشن کریں گے. ایک عورت کہاں جائے گی کمپلینٹ لانچ کرنے؟ وہ کیسے اس کو فالو کرے گی؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک اپلیکیشن کسی کے اپنے, اگر وہ شادی شدہ ہے, اپنے میاں کے تھرو موو کریں, انشاءاللہ ہم کاروائی کریں گے اگر اس طرح ہوا تو. ایسے مسئلہ نہیں ہے. اچھا حافظ جی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جس وقت یہ جملہ استعمال کیا جانا کہ اس پہ پوری کاروائی ہوگی ایک, یا اس پہ پوری کمیٹی بیٹھے گی, آج تک 70 سال ہو گئے پاکستان میں, اس کا نتیجہ آج تک نہیں کبھی نکلتا. یہ ہیرسمنٹ جس کو کہ ہم کام کی اوقات میں ہیرسمنٹ کہتے ہیں, یہ سیکشل ہیرسمنٹ کا لفظ استعمال میں کرنا چاہتا ہوں. یہ اگر ایک یونیفارمڈ آفیسر کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں سزا جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہونی چاہیے, وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہونی چاہیے. کیونکہ جو لوگ لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں, اگر وہ یہ نقص ادا کریں گے تو پھر معاشرہ کدھر جائے گا؟ دیکھیں جی, اب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو امہات المومنین کے بعد میں بھی, اور ویسے بھی خلفائے اربعہ اور ثلاثہ کے اندر یہ بات ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ اگر ہمارے اعزاء و اقارب میں سے کوئی بندہ اگر جرم کرے گا تو اس کو دوہری سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے بارے میں یہ بات کہی ہے, آپ کی نیکی پہ آپ کو دوہرا ثواب ملے گا, اور آپ کی غلطی کے اوپر آپ کا دوہرا مواخذہ ہوگا, کیونکہ ان کا رشتہ اور ان کا ذمہ زیادہ ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عام سوسائٹی کے اندر بھی اور لاز بنائے جاتے ہیں, بیسیکلی اس کا مقصد حضرت عمر ثانی کا اگر آپ انہوں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا جو جائیداد تھی, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر جس موقع کے اوپر ہم لوگ جو بھی سوسائٹی میں جو بھی ہوں, صرف میں پولیس کی بات نہیں کر رہا, علماء ہوں, ججز ہوں, وکیل ہوں, بیوروکریٹ ہوں, یا پولیٹیکل لوگ جو ہوں, جس وقت وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی زیادہ حق بنتا ہے ان کو اکاؤنٹیبل ہونے کا, یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا زیادہ حق بنتا ہے, اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے ایک رول ماڈل ہیں, وہ سوسائٹی کے اوپینین لیڈر ہیں. اگر اوپینین لیڈر کا صحیح مواخذہ نہیں ہوگا تو عام لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہاں تو یہ نا اقربا پروری ہے, یہاں تو سفارش ہے, یہ چیزیں عوام کے اندر ایک اچھا میسج نہیں سے جاتا. خرم اور صفدر, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے, مائک ان کو دے دیجیے گا پلیز. جی مائک پکڑ لیجیے گا, مائک دونوں دے دیجیے, مجھے یہ بتائیے, مائک پاس رکھ کے مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مجھے بتائیے کہ جب یہ شکایت اس طرح کی آتی ہے تو ہم لوگ بھی تو گھروں والے ہیں نا, بیوی بیٹی بہن سب کے گھر میں موجود ہے, تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک یونیفارمڈ آفیسر اس طرح کی باتیں عوام کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ جہاں تک وہ میری خاتون بہن نے اس بات کو, جو ان کا جو ایشو تھا کریٹ کیا انہوں نے, رویے سے رویہ بھی بعض کا جنم لیتا ہے. ہم جب کسی کو روکتے ہیں نا, سب سے پہلا رویہ اس کا نیگیٹو ہوتا ہے
ٹھیک ہے نا. اور رہی بات جو کونی رکھ کے نا اس کا ٹاکنگ وے تو غلط تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن نارملی کبھی ایسا کیس دیکھنے میں نہیں آیا. اور اگر آیا ہے 1915 جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس پہ بھی کال کی جا سکتی ہے, جیسے انہوں نے گھر کیا تو وہ ہیلپ کے لیے کہہ سکتی تھی. ہماری موبائل اسکواڈ ہے. دیکھو میں بڑی بات, آپ پہلے اس پہ رائے دے دو, پھر میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں. سر یہ جو واقعہ ہے یہ ایئرپورٹ کی حدود کا ہے اور وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور جو بات آپ کی ہے کہ بازو رکھ کے شیشے پہ, تو وہ کیمرے میں سارا کچھ دیکھا جا سکتا ہے, آپ کسی بھی وقت جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایمانداری سے بات کروں کہ اگر کیمرے میں نہ بھی ہونا تو میں ایک عورت کی زبان پہ یقین کیوں نہ کروں؟ وہ کیوں اپنے آپ کو آ کے ایکسپوز کرے گی اور اپنی اس بات کا اظہار کیوں کرے گی؟ الزام بھی ہو سکتا ہے, الزام بھی ہو سکتا ہے. ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج کو لیا جائے, لیکن یہ بات ہے ایک عورت کی توقیر نہیں ہوتی اس کے ساتھ. وہ کس قانون کے سائیکل میں اپنے آپ کو ڈالے, پہلے وہ کہاں سے جائے, وہ کہاں سے نکلوائے, پھر وہ اس کو لے کے جا کے کس کے پاس جائے, پھر اس کے بعد اس کا کیا رویہ. بات یہ ہے کہ وہ قانون کا سارا کا سارا معاملہ اس کو آسان کروانا اہم ہے نا. یہ تو نہیں بات کہ صرف فرد جرم اس کے اوپر عائد کر دی جائے اس بندے کے اوپر جو ہے صرف الزام کی بنیاد پہ. الزام کو پروو کرنا تو بہرحال اسلام کا بھی حکم ہے, ہمارے ملک کا بھی حکم ہے. خاتون ہونے کا یہ تو نہیں پریویلیج مل سکتا کہ ایک بے گناہ جو ہے اس کے بدلے. اس میں اس بات کو ایک اور طرح سے آپ دیکھیے, آپ تینوں حضرات جو ہیں, سی ٹی او صاحب ہیں آپ کے طیب چیمہ صاحب, ہم نے ان سے بڑا رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھی کہ میں فون پہ آؤں گا, وہ نہیں آئے, نہ وہ تشریف لائے نہ فون پہ آئے. اگر ان کے سپاہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمانڈر جو ہے وہ اپنی بیرک میں نہیں اپنے گھر میں ہے, چاہے دفتر میں ہو, تو یہ نامناسب بات ہے جب تک آپ فرنٹ لائن سے لیڈ نہیں کریں گے. اور میں آپ سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہی فرق ہے پاکستان کی فوج کا اور یہی فرق ہے پاکستان کی پولیس کا. پاکستان کی فوج میں جو آفیسر ہے وہ پہلے گولی کھاتا ہے اور یہاں پہ سپاہی جو ہے وہ سب سے آگے آتا ہے. تو خبر چھوٹا سا وقت لیجیے, واپس آتے ہیں اور اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نے کچھ دنوں پہلے میرا ایک ہوا تھا فیروز پور روڈ پہ نا, میں کوئی چیز لینے کے لیے رکی تھی جی. تو ابھی میں نے ود ان 2 منٹس میں نے وہ چیز منگوائی ہے, گاڑی میں ہی میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو ایک وارڈن آیا, اس نے کہا کہ آپ کو ادھر گاڑی نہیں روکنی چاہیے, ٹریفک رکی ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کوئی نہیں رکی ہوئی, ٹریفک بالکل سموتھ چل رہی ہے اور میں 2 منٹ کے لیے رکی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اپنا لائسنس دکھائیے اور وہ گاڑی کے پیپرز دکھائیے. میرے پاس اتفاق سے نا دونوں کی فوٹو کاپی تھی. تو میں کوئی اور میں نے آج تک نا کبھی بھی کسی سگنل کو نہیں توڑا, کبھی کوئی وائلیشن نہیں کی. نہیں تو آپ فوٹو کاپی اتفاق کی کیوں بات کر رہی ہیں؟ آپ کو اوریجنل رکھنی نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. گاڑی آپ کی اٹھا کے لے گیا تو آپ پیپر پہلے بنوائیں گی رپورٹ لگانے سے پہلے. اسی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی پرس سنیچ کر لے تو آپ کے سارے کاغذ چلے جائیں گے اس کے ساتھ, اور آپ کو گاڑی کی ایف آئی آر بھی نہیں جمع کرا سکتی اس کے بعد. یہ میں بات بھی جو ہے نا ان لوگوں سے کرتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ تو مجھے انہوں نے نا کہا کہ ہم آپ کا چلان کریں گے. میں نے ان سے کہا آپ چلان کر لیجئے, کوئی بات نہیں. میرے پاس وہ دکاندار آیا, اس نے کہا یہ آپ کا چلان نہیں کرے گا, یہ آپ کو آدھا گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ روک کے رکھے گا. میں نے کہا دیکھیں ان کی ڈیوٹی ہے چلان کرنے کی, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ رک کے ایک وائلیشن کی, یہ چلان کر لیں, میرا کوئی بات نہیں. لیکن وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ چلان نہیں کریں گے, یہ آپ کو آدھا پونا گھنٹہ روکیں گے. یعنی کہ ان لوگوں نے پہلے بھی ان وارڈن کو کئی دفعہ دیکھا ہوا تھا. ہاں, اس سے مجھے دکاندار نے کہا کہ ہمارا آپس میں مکمکا ہوا ہے. تو وہ اس کے بعد نا انہوں نے مجھے نا یہ 1-2 بندوں کو اور وارڈنز کو بلایا اور یہ میری گاڑی کے آگے. یہ مکمکا سے کیا مراد ہے؟ کیا مکمکا ہوا؟ مجھے نہیں پتا, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. اچھا. میں نے تو ایون اس شخص کا نام بھی نہیں دیکھا کہ کون شخص مجھے روک رہا ہے. میں اتنا گھبرا گئی, انہوں نے میری گاڑی کے آگے موٹر بائک کھڑی کی اور آپس میں ہنسنے لگ گئے. مجھے اتنا رونا ہے. اور آپ کا چلان نہیں وہ کر رہے؟ ہاں, میں ان سے کہہ رہی ہوں آپ میرا چلان کر دیجیے اور مجھے آپ فارغ کر دیجیے تاکہ میں اپنے گھر جاؤں. 2 بجے کا ٹائم تھا, مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میری طبیعت خراب تھی, تو میں نے گھر جانا تھا. یہ نہ میرا چلان کر رہے ہیں, نہ مجھے کوئی بات بتا رہے ہیں, اور کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں, آپس میں کہہ کے لگا رہے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا, انہوں نے پھر کسی اور کو فون کیا. تو پھر ان سے جب پہلے تو وہ میرے ہسبینڈ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب کسی اور بندے کا فون آیا تو جب اس سے بات ہوئی تو وہ بندہ بھاگ گیا. لیکن مجھے اس سارے سچویشن میں اس نے مجھے تقریباً نا پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روکے رکھا. اور میں اتنی ہیرس ہوئی اس وقت, میں اتنی گھبرا گئی. میں نے کوئی وائلیشن نہیں کی. میں نے آج تک, مجھے آلموسٹ 30 سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے, میں نے آج تک کبھی وائلیشن نہیں. میں ایک گھریلو عورت ہوں اور میری زیادہ لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتی. پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں اس طرح ناجائز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. آپ کو
یہ آپ میری بات کی تصدیق یا تردید کیجئے, آپ کو لگتا ہے کہ خاتون ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی, مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے کس وجہ سے میرے ساتھ کیا, کیا ان کی دل میں ان کی کیا تھا. تو آپ اپنا نام بتانا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں نہیں بتانا چاہتی. اوکے 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 اوکے, بہت شکریہ, بہت شکریہ بہن, آپ نے بات شیئر کی. ڈی ایس پی صاحب کیا فرمائیے گا؟ ابھی آپ نے پہلے جناب سی ٹی او صاحب کی بات کی تھی. سی ٹی او صاحب چھٹی پہ ہیں, لاہور سے باہر ہیں, تو بلکہ اگر یہی آرگومنٹ جو ہے نا, یہ ایک جرنیل دینا کہ آج میں حملہ ہو گیا تو آج تو میں شہر سے باہر ہوں. نہیں, آج ہمیں انہوں نے کہا کہ میرا گلا خراب ہے, آپ کہہ رہے ہیں شہر سے باہر ہے, میں دونوں باتوں کو مان لیتا ہوں, گلا بھی خراب ہے اور شہر سے بھی باہر ہے. اس خاتون کا کیا جواب ہے؟ جی, جو خاتون میری بہن جو کہہ رہی تھی کہ میں نے گاڑی کھڑی کی تھی 2 منٹ کے لیے, میں نے گاڑی کھڑی کی, ٹریفک کی کوئی پرابلم نہیں تھی. دیکھیں ہر جگہ پہ بورڈ, سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں, نو پارکنگ زون کے, پارکنگ پلیس بھی. پہلے میری آپ بات پلیز حضرت, یہ irrelevant بات ہے نا. دیکھیں وہ کہہ رہی تھی کہ لائسنس میرے پاس فوٹو کاپی تھی, چلے رجسٹر, اس میں کہتا ہوں اس کے پاس کاغذ بھی نہیں تھا, گاڑی بھی چوری کی تھی اور غلط جگہ بھی پارک کی ہوئی تھی, لیکن وہاں پہ 2 لوگ کھڑے ہو کے موٹر سائیکل پہ اس کو روک کے سامنے بیٹھے ہنس رہے ہیں. یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ہنس رہے ہیں, وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا جی آپ 1.5 گھنٹہ لگے گا حضرت, آپ کو میں کوئی بتائیں آپ کس کے اوپر جائیں. اب کوئی کسی چیز کی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے حضرت, ویلڈ نہیں ہے. فقصے پہ جا کے واپس آؤں گا, میں گاڑی میں فوٹو کاپی رکھتا ہوں, میں کیوں اوریجنل ڈاکومنٹ رکھوں گا؟ آپ مجھے ایک اس پہ تسلی بخش جواب دیتے ہیں. فوٹو کاپی ہم بالکل مانتے ہیں گاڑی کی رجسٹریشن کی, لیکن ڈرائیونگ لائسنس کی فوٹو کاپی نہیں ہم مانتے. نہیں مانگتے. اگر گاڑی میں سے ڈرائیونگ لائسنس میرا لے جائے گا کوئی, یا گاڑی کو لے جائے گا, تو میں پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہوں گا انہی لائنوں کے اندر لائسنس بنوانے کے لیے. ڈرائیونگ لائسنس میں دیکھیں نا, جو حالات ہیں اس ملک کے, یا تو وہ حالات نارمل ہوں یا لوگوں پہ یہ پابندی نہ ہو. ڈرائیونگ لائسنس تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں, اسی وقت ڈرائیونگ لائسنس. حضرت یہ ان کو فیسلٹی دینا, فیسلٹی موجود ہے, وہ فون پہ جا کے چیک کریں, ان کو اینڈرائڈ دیں فون. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ایک دیکھیں یہ جو آپ کی رجسٹریشن ہے, میں آپ سے ان سے بھی ایگری کرتا ہوں, آپ سے بھی ایگری کرتا ہوں, ہم بالکل فوٹو کاپی کو مانتے ہیں. نسرین, آپ کے ساتھ کیا اتفاق ہوا ہے جس پہ کہ آپ کی کمپلینٹ ہے؟ جی سر, سنڈے کا دن تھا اس مہینے, اسی 4 تاریخ کا واقعہ. میں اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی پہ, چھوٹی بھتیجی بھی ساتھ تھی, واگا بارڈر جا رہی تھی, میرے ریلیٹیوز آ رہے تھے انڈیا سے ان کو لینے کے لیے. اچھا. تو سر جیسے یہ مزنگ جونگی کرتبہ چوک کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے, وارڈن نے ہماری گاڑی کو روک لیا. کوئی وائلیشن کر رہے تھے آپ؟ نہیں, کوئی وائلیشن نہیں کر رہے تھے, بالکل ہم صحیح جا رہے تھے, ساری گاڑیاں گزر رہی تھی, سب جا رہی تھی, کسی کو نہیں روکا, صرف ہماری گاڑی. بیلٹ لگا تھا آپ کا؟ جی بیلٹ نہیں تھا, وہی میں بتانا جا رہی. تو گاڑی کو سٹاپ کر لیا, بھائی کو نیچے اتار لیا, کہنے لگے جی کاغذ چیک کروائیں. بھائی نے گاڑی کے کاغذ دکھا دیے, لائسنس دکھاؤ, لائسنس بھی دکھا دیا, شناختی کارڈ دو, شناختی کارڈ بھی دے دیا. تو اس کے ساتھ کوئی باتیں کر رہے تھے. میں نے بھائی سے کہا کیا ہوا ہے, میں نے کہا ہم لیٹ ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ تو وہ کہہ رہے یہ نا میرا شناختی کارڈ واپس نہیں کر رہے, نہ مجھے لائسنس دے رہے ہیں. شناختی کارڈ کیوں واپس نہیں کر رہے؟ پتہ نہیں سر کیوں نہیں واپس کر رہے تھے. بڑا وہ کہہ رہا تھا کہ شناختی کارڈ تو واپس کر دو, شناختی کارڈ بھی نہیں دے رہے تھے. پھر میں گاڑی سے, میں نے اس کو کہا بھائی آپ نے مطلب کہ کیوں روکا؟ آپ بھی باہر آئیں؟ جی, میں نے کہا آپ نے کیوں روکا ہے مجھے, نا ہمیں کیوں روک لیا ہے؟ تو کہنے لگا میں چلان کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ چلان کر رہے ہیں تو کس بات پہ کر رہے ہیں, نا بتائیں تو صحیح کیوں کر رہے ہیں, ہم تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. تو کہنے لگا جی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی. میں نے کہا اچھا بھائی سنیں, یہ نہ تو موٹر وے ہے نہ تو جی ٹی روڈ ہے, یہ عام روڈ چل رہی ہے, ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں, سب کو, کسی کو نہیں آپ نے روکا. میں نے دیکھا کہیں کی سیٹ بیلٹ بھی نہیں تھی, لیکن ہاں آپ نے ہمیں ہی روک لیا. تو میں نے کہا چلو اس کو نہیں پتا, روک بھی نہیں سکتا نا سر, کسی ایک کو ہی روکے گا نا سیمپل کے طور پہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی بھی توڑ رہے ہیں تو مجھے بھی توڑ گاڑی کو روکنا تھا, میری ہی گاڑی کو روکنا تھا. پتہ نہیں میری گاڑی کو انہوں نے کیوں روکا. اس کے بعد پھر میں نے سے کہا اس کو نہیں معلوم تھا بھائی کو, چلو اب پتہ چل گیا تو باندھ لے گا سیٹ بیلٹ. ساتھ ایک پولیس والا بھی کھڑا تھا وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ ٹریفک والا نہیں تھا. نہیں وہ ٹریفک والا نہیں تھا, وہ پولیس والا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری میڈم ہے, ہم جانتے ہیں بھائی آپ اس کو نہ چلان نہ کرو. وہ کہتا تو وہ تو سفارشی بن ہے.
وہ وارڈن نے اس کو کہا. میں نے کہا بھائی آپ کیسے بول رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ, آپ نے چالان کاٹ دیا نا. تو کوئی بات نہیں, میں نے کہا میں صبح جا کے چھڑوا لوں گی, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن آپ بولو تو صحیح طریقے سے نا. چالان کر لیا تھا اس نے؟ جی چالان کر دیا. اچھا. اس کے بعد میں نے کہا وہ آپ بول کیسے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک ایڈوکیٹ. آپ کے پیپرز واپس کر دیے؟ نہیں, پیپر بھی واپس نہیں کیے, نہ پیپر. میں نے کہا چلو شناختی کارڈ تو واپس کرو, نہ شناختی کارڈ. میں نے کہا میں ایڈوکیٹ ہوں, آپ بولو تو ذرا تمیز کے ساتھ, آپ ایسے بات کریں, خاتون کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا پتہ نہیں, کیسے بات کریں؟ سر وہ تو پتہ نہیں کیا ایسے ہی بس بدتمیزی سے بولتا چلا گیا. جب میں نے اس کو کہا کہ آپ بدتمیزی نہ کریں تو اس نے میرے ہاتھ پہ زور سے ایسے ہاتھ مارا, یہ دیکھیں میری انگلی بھی شدید زخمی ہوگی اور اس میں سے بلڈ نکلنا شروع ہو گیا. تو میرے بھائی نے جب دیکھا کہ باجی کو اس طرح کیا, میں نے گولڈ کی میری بریسلٹ پہنی ہوئی تھی, آئی تھنک اس نے وہ بریسلٹ بھی دیکھ لی تھی. اس نے جان بوجھ کے کیا کیا, اس نے مجھے بالوں سے پکڑا. آپ کو بالوں سے پکڑا؟ جی جی. آپ کو نام پتہ ہے, نام دیکھا آپ نے اس کا, کون آفیسر تھا؟ سر وہ بعد میں پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو مجھ سے بحث زیادہ کر رہا تھا, اس کا نام میں نے اس کا دیکھا تھا, اس کا نام تھا ندیم. اچھا. وہاں پہ 4 وارڈن. یہ جگہ کون سی تھی؟ کرتبہ چوک. کرتبہ چوک, ٹھیک. ریمنڈ ڈیوس میں جہاں حملہ کیا تھا. جی 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 سر, 4 وہاں پہ وارڈنز کھڑے تھے. تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑا, ایسے مجھے اس نے گھسیٹا, ہاتھ پہ تھپڑ مارنے کے بعد بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹا. بھائی اس چھڑانے کے لیے بھاگے. تو کس بات پہ پکڑا, کیوں؟ سر مجھے خود نہیں سمجھ آئی, میں تو حیران تو ہو رہی تھی کہ میں نے صرف یہی کہا کہ بھی میں ایک ایڈوکیٹ ہوں, آپ کم سے کم بولو تو تمیز کے ساتھ, آپ کیسے بات. جب میں نے ایسے کیا نا کہ آپ تمیز سے بات کریں, اس نے بہت زور سے ہاتھ مارا اور یہ میری انگلی شدید زخمی, ابھی تک میری انگلیوں میں بھی شدید درد. آپ کے ساتھ یہ جو 3 لوگ آئے ہیں, یہ آپ کے محلے دار ہیں؟ نہیں سر, یہ سارے اس وقت, ایک میرا بھائی ہے میرے ساتھ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اچھا, اور یہ مائک دیجیے گا پلیز. ساتھ وہ جی, آپ بھائی, آپ خاتون آپ بات کیجیے گا, آپ وہاں پر تھی موجود؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا اپنے میاں کے ساتھ جا رہی تھی. اچھا. بچی کے رشتے کے لیے. اچھا. اور ہم لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ان خاتون کو انہوں نے بالوں سے گھسیٹا ہوا ہے, اس کو ٹھڈے اور مکے ایسے مارا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے اس کو مارے تھے. میں خدا کو حاضر نظر جان کے یہ بات کہہ رہی ہوں, اس کو اتنا مارا. مجھے خود کس نے مارا؟ اسی وارڈن؟ اس والے وارڈن نے, لڑکا تھا. میں نے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. آج کل بہن عام لوگوں کے پاس, ہر کسی کے پاس فون ہے, آپ نے فوٹیج کیوں نہیں بنائی؟ میری بات سنیں, میں تو آ رہی تھی بائک پہ, مجھے تو خود نہیں پتا چلا کہ میں کیسے بائک سے گری ہوں. میں نے چھلانگ لگا دی بائک سے, میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک لیڈیز کے اوپر, اور پھر بھی میرے کہنے پہ بھی اس نے اس کو زور سے ٹھڈا مارا تو یہ ایسے لیٹی ہوئی تھی نیچے زمین پہ, اس کے اوپر ادھر ادھر ٹانگے کر کے اس کے اوپر کھڑا تھا وہ, اور اس کو بالوں سے اوپر کر کے کھڑا تھا جیسے شکار مار لیا میں نے. کر کے نا نیچے یہ لیٹی ہوئی تھی, ایسے کر کے نا, ایسے کر کے, اور یہ ٹانگیں بھی ان کی کلوز تھی اور بازو بھی. تو یہ لیٹی تھی, وہ ٹھڈے مارا تھا ان کو. میں نے نا جا کے نا میں نے اس کو نا پھر نا میرے سے برداشت ہی نہیں ہوا, میں نے اس کو زور سے میں نے دھکا دیا اور میں نے اس کے منہ کے اوپر میں نے 2-3 تھپڑ بھی مارے, لگا دیے گھوسے. ٹھیک. آپ کو نہیں مارا؟ نہیں, میں نے کہا اس کو, میں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر, میں کہ میں پولیس میں ہوں, میں تمہیں ابھی ادھر میں نے گولی مار کے مار دینا. یہ بات یاد رکھنا. اس کو تم نے کیسے ایک لیڈیز کے اوپر تم نے اتنے بدتمیز طریقے سے ہاتھ چلا رہے ہو, ان کے منہ سے خون نہیں کر رہا تھا یہاں سے, ہونٹ سے. آپ ان کے رشتہ دار ہیں, واقف ہیں؟ کچھ نہیں ہے. مجھے تو آپ سڑک سے گزر رہے تھے, مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ لیڈیز کو ایک لڑکا مار رہا ہے. چلو رشتے کوئی ویسے کوئی چلو بدتمیزی ہوتی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے چلو بھائی مارے کوئی, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ 2 خواتین جو فون پہ تھیں, چلے ان کی بات کو ہم نے آدھا سچ سمجھا. یہاں پہ یہ خاتون بیٹھی ہیں, یہ قابل ہیں, پڑھی لکھی ہیں. وہ خاتون ان کی واقف ہی نہیں ہے, بڑی معتبر عورت. ہم ان کی بات کو, وہ اللہ کو قسم کھا رہی ہیں, بات کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں جی, اب یہ اور کرتبہ چوک کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے. اور یہ جو خبر جب چلی تھی, میں آپ سے عرض کروں, جب آپ کی یہ خبر چلی تھی تو یہ تمام چینلز پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ خبر چلی تھی. یہ نہیں کہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے, یہ جو گواہی ہے یہ 100% درست ہے. سب نیوز والوں نے جا کے دیکھا. جی میں نے خود نیوز والوں کو بتایا کہ ان کو مارا ہے. کہ یہ بات 7 پولیس والے تھے وہاں پہ کھڑے, یعنی ٹائم, یہ تو بات بہت وہ لگا ہوا تھا. سر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن, اس کا کیا حل ہے؟ ایک عورت کے ساتھ یہ ذلت, اگر یہ واقعہ ہوا ہے, میرا خیال اگر تو اس میں سے لفظ ہی نکال دینا ملک صاحب. دیکھیں میرے سچ ایسا نوٹس میں نہیں ہے. آپ نے ایف آئی آر کٹوائی؟ جی سر, اسی وقت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا. سب نے ہی, وہاں پہ غلام رسول سب انسپیکٹر بھی تھا, اس نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے.
वहाँ पे और भी पुलिस वाले थे। FIR हो गई? जी FIR होगी उसी वक्त जब लोगों ने सब जिन्होंने। आपने किनका नाम दिया, कौन है मुलजिम? सर वो फिर बाद में वो पुलिस वाले ने बताया था कि एक नदीम है, एक राशिद है और 2 और वार्डन थे। ये चारों के चारों ना मोटरसाइकिल पे भागे। मेरी चेन उसने ना खींच ली इस तरह पकड़ के, जो मुझे ले गया? जी ले गया। ब्रेसलेट थी मैंने कितने तोले की थी? सर वो 2 तोले की ब्रेसलेट थी, वो उसने ऐसे पकड़ के छीनी है मेरी ना। लाख रुपया तकरीबन हुआ जी। तो वो उतार के मेरी ऐसे भाग गया। जब ये लोग सारे इकट्ठे हो गए ना तो वो फिर भाग गया मोटर बाइक पे। फिर मेरे भाई पीछे भाग गया, उसकी फुटेज बनी है। मेरा भाई पीछे भाग रहा है? हाँ जी, वो फिर उनको दिखाई थी। सबसे पहले समा की टीम पहुंची। तो खैर छोटा सा वक्फा लीजिए, वापस आते हैं और इस मामले में अपने यहाँ बच्चों से भी पूछते हैं कि अगर एक औरत की तौकीर ना माशरे में हो रही हो तो क्या वो माशरा वाकई एक मुकम्मल तकमील की तरफ जा सकता है? आप भी सोचिए। वापस आते हैं और इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही थी वक्फ पे जाने से पहले कि तौकीर जो है वो अहम है और माशरे की तकमील भी चाहिए। बेटा आप माइक पकड़िएगा। ये आप जो वाक़या सुना रहे थे वो मुझे बताना, ट्रैफिक का। मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, इसको हिलाओ ना। हाँ। फैमिली के साथ आ रहा था एयरपोर्ट वाली साइड से, तो सिग्नल पे रोका है, तो सिग्नल बंद था, तो वो आके कहता है जी साइड पे लगा लें गाड़ी। साइड पे लगाई है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सारे चेक किए हैं। तो फिर पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स थे सर, पूछते हैं कि ये साथ कौन बैठा हुआ है। तो मैंने कहा फैमिली है। तो कहते हैं कि सबूत है। तो अब उनको कैसे क्या बोले, कोई हो हेड जो उनको चेक करने वाला हो, कोई एथिक्स हो, इनको क्या किया जाए इसके लिए? मलिक साहब, दोनों बातें, वो जो खातून ने पहले बात की, जो इस बच्चे ने बात की, ये नहीं, ऐसा नहीं बात होगी। मैं इनसे डिनाई कर रहा हूँ। ये नहीं वो पूछ सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सर। नहीं पूछ सकता है बिलाल भाई, पूछ सकता है। देखें ऑपरेशन में तो पूछ सकता है, और ट्रैफिक में हमें ऐसा कोई तरबियत नहीं दी जाती। हमारी ब्रीफिंग होती है सुबह 6:30 बजे, डी ब्रीफिंग होती है 3:30 बजे। यही चीज़ों के लिए बताया जाता है कि यार पहले सलाम फिर कलाम फिर अदर चीज़ें हैं। और अभी ये भाई साहब पहले भी ये कह रहे थे कि जी मैंने एक इशारा काटा तो मुझे उसने छोड़ दिया। तो मैं इनसे डिनाई करता हूँ। बहुत रेयर चांस है, पूछने का हक ही नहीं है हमें। मलिक साहब, एक पहली बात तो ये कि एक इंसिडेंस होता है और एक शख्स अगर कह रहा है तो जाहिर है उसको जो तकलीफ उससे पहुंची है वो अगर ये ऐसा कहीं 100 बंदे में से एक बंदे ने किया है तो गाड़ी जा रही है, छोटी बात सीसीटीवी कैमरा को जो कहते जो है तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, कर लें, इसको प्रूव करना। लेकिन सर हमारा जो सा एक सिस्टम चल रहा है 1915 का, और तमाम तकरीबन चौकों के ऊपर ये लगे भी हुए हैं साइन बोर्ड के 1915। ये मोबाइल से भी करेंगे तो यही नंबर होगा? 042 मिलाएंगे पहले, 0421915 जी। ये कंप्लेंट सेल है जी, हमारा कंप्लेंट सेल है। कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, आप बताएं जी। ये ट्रैफिक अगर फर्ज कीजिए कि मैं वहां से फोन करता हूं तो मुझे क्या हेल्प आएगी वहां से? आपको विद इन 10 और 7 मिनट्स के अंदर अंदर कोई ना कोई ऑफिसर उधर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, ये जब आप सड़क पे खड़े होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई शख्स कहता है कि मैंने वायलेशन की है या नहीं की है? जैसे भी है वो आपसे रोकते हैं, वो कहते हैं यार मैं इस वक्त इमरजेंसी में हूँ, किसी भी इमरजेंसी में हो सकता है वो। आप कैसे अंदाजा करते हैं कि ये सच्चा है, ये झूठा है? क्या क्राइटेरिया होता है? हम उसको उसकी बात पे छोड़ देते हैं, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है। लेकिन वो बात इस तरह की कर रहा है कि मैं इमरजेंसी में हूँ, तो उसे उसी वक्त रिलीज कर दिया जाता है। बेशक वो झूठ बोल रहा है, बाज़ टाइम हमें जज हो जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, फिर भी छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। खुरम, आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? बिल्कुल सेम, मैं अपने कोलीग की बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ऐसे ही होता है, एमरजेंसी बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम है, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए हम उसको रिलीज कर देते हैं, खा उसका फेल जो भी है। उसने बचने के लिए झूठ बोला है, और कहा जाता है कि अगर आपका सच झूठ जो आपको बचाने, ये बड़ी अखलाकी बात। अच्छा हसन, ये बताइए कि इतनी बड़ी अगर खबर हो जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और पुलिस का महकमा जो है वो इससे आशना ना हो, ये कैसी बात है? नहीं सर, इसमें देखें यहाँ पे हर एक तकरीबन को 11 DSP काम कर रहे हैं, और ये मॉडल टाउन का ये बनता है इछरे का एरिया। DSP एक इछरा इधर है, मैं DSP सदर हूँ, मेरे पास रायवंड का एरिया है। तो ये दूर दूर एरिया हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम ये TV पे देखें या ऐसे सिलसिला हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हम CTO के ऑफिस से वो 7 मिनट की ड्राइव है। कहाँ से की? CTO के ऑफिस से
جہاں پہ واقعہ ہوا ہے؟ نہیں سر میں سی ٹی او آفس نہیں, میرا آفس. حضور مطلب یہ ہے کہ سی ٹی او کو نہیں پتا, ایک ڈی ایس پی کو نہیں پتا, ایس ایس پی کا کوئی ریئیکشن نہ اس پہ ہو. ویسے یہ تو نیگلیجنس ہے اور اس کا تو ہر صورت ہونا چاہیے, ہر صورت ہونا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی پوری پوری ہونی چاہیے. اگر ایف آئی آر سر خبر ہی نہیں ہے, اگر نیوز پہ خبر چل رہی ہے اور وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور محکمہ خود اس سے آشنا نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہے؟ سر اگر اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے, لیٹس ویٹ کریں, یہ انکوائری ہوگی, اگر وہ گلٹی ہے تو وہ پنش بھی ہوگا. ایسی بات نہیں کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جو کوئی بندہ غلط کام کرے گا, قصور کا واقعہ جو ہوا نا, ککھ نہیں ہوا اس میں سے, کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کچھ نہیں ہوگا, میں نے آپ کو اسی ٹائم کہا کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد 50 واقعات اور ہوئے ہیں, اگر اس پہ کچھ ہوا ہوتا تو وہاں پہ یہی بات ہے نا کہ ٹیسٹ کیس ہے لیکن کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر بھی. حضور یہ مجھے بتائیے, جب یہ آپ لوگ آئے تھے نا یونیفارم پہن کے, یقین کیجئے لوگ جو تھے نا ان کا لاہور میں حوصلہ بڑھ گیا تھا, اور آپ کو ریوالوریں بھی دی گئی تھی, مجھے یاد ہے شروع میں آپ سے ریوالور بھی وہ آپ کے ایک بندے کی غلطی سے لی گئی, آپ سے ریوالوریں واپس لے لی گئی. اب وہ عزت و تقدس کیوں نہیں ہے؟ مائک دیجیے گا ان کو جی, اب کیوں نہیں ہے وہ بات؟ اب یہ جو کمپلینٹ ہے تو بڑے جینون ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے. نہیں اس کو چھوڑ دیں آپ, مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ کیا ہے؟ تھکاوٹ زیادہ ہے, ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, پیسے کم ہیں, کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ لوگوں کا اب کمپلینٹ آنا شروع کیا؟ تھکاوٹ, ٹائم زیادہ, اور یہ جو پے کی بات ہے یہ تو نہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پبلک کا رویہ ہمارے ساتھ پازیٹیو نہیں ہے, نہ ہو ان کو روکا جاتا ہے, وہ آگے سے نہ ہو, ان کا پازیٹیو نہیں ہے, ان کا نیگیٹو ہے, ہماری ان کا نیگیٹو ہے. کو بریف کر کے چھوڑ دیا ہے. حضرت آپ کی تربیت تو روز بریفنگ ہو رہی ہے نا, بالکل, پبلک کی تو بریفنگ نہیں ہو رہی. ایک لڑکا اور بات ہے, ایک خاتون تھی اور ایک بات ہے کہ اس کا زیادتی ہو رہی ہے بغیر, تو یہ غلط بات ہے. یہ تو آپ مائک لیجیے. وائلیٹر ان کے بھائی ہیں, ان کا کنسرن ہی نہیں بنتا کسی پولیس آفیسر سے جا کے بات کرنا. ایک ڈرائیور اور ایک, اگر وہ یہ غلطی کرے گی تو اس کو مار پڑے گا. نہیں, اس کی ریزن بھی تو سن لینا. اب ان کا یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مارا ہے. اب ایک بندہ اتنی سینس میں بھی نہیں ہے کہ وہ خاتون کو مارنا ہی شروع کر دے. آخر کوئی نہ کوئی اس بات کی تو وجہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کا راز, اس کی وجہ نہیں, وجہ بھی ہو, یہ تو بات ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ حضرت, میرا آرگومنٹ یہ ہے, ملک صاحب میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس خاتون نے اس کو مارا, اس نے اس کو گالی دی اور اس نے وائلیشن بھی کی. میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہے ہی مجرم, لیکن اس کا یہ حق کیسے بنتا ہے کہ اس کو بالوں سے پکڑ کے زمین پہ کرے اور وہ عورت اس کو دیکھ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اس نے غلط کیا ہے. اور وہاں پہ جتنی بھی سڑک پہ تھے سب کے سب آئی وٹنس ہے. سڑک بلاک کروائی, میں نے ان کو کہا کہ اپنی بائکیں ساری کھڑی کر دو, اور ہمیں جب تک انصاف نہیں ملے گا. آج ایک عورت کے ساتھ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ یہ رویہ فرق ہے, یہ مختلف رویہ. بات نہیں, اس کو نہیں جسٹیفائی. اس نے کہا کہ پہلے بھی 6 ماہ امام ہوتا ہے, جسٹیفائی کرے گا مزید ایک عجیب قسم سے رویہ پیدا ہوگا, ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی معاشرے میں اداروں کے خلاف. جسٹیفائی ہم اس کو بالکل نہیں کریں گے, ہم اس کے بالکل. اب وہ لوگ, اب پولیس والے آگے, جی ڈی ایس پی صاحب بھی آگے, سارے آگے. بھائی کیا ہو گیا, کس بات پہ یہ روڈ بلاک کیا ہے؟ پھر ان کو بتایا ہے, پھر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں, میں کہا اس والے لڑکے کو لاؤ اور اس کو میں سب تھپڑ ایک جوتی ماریں اور میں خوش ہو جاؤں گی. اس بات پہ آپ کی بات پہنچ گئی, اس میں بدلہ لینے کی بات نہیں ہے. ملک صاحب میں انتہائی ممنون ہوں, اور میں آپ کا ایک خاص طور پہ ممنون ہوں, اور میں آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے ممنون. پتہ آپ کا کیوں ملک صاحب؟ کیونکہ آپ نے اتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیا ہے, آپ نے غلطی کو غلطی مانا ہے, آپ نے بھی بالکل وہ بن کے آپ کو اس ملک میں اپنے بچوں کے لیے ہونا چاہیے. یہ سلوٹ ہے صاحب, آپ کو مزید بندے تیار کرنے چاہیے. بہرحال آپ نہیں سر, ہماری طیب صاحب آتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں بندے تیار کریں. آپ سر بری نہیں ہے سر, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں اپنی فورس کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا. 100 بندے, 1-2 بندے سر کہیں نکل جاتے ہیں, وہ 98 کا ستیاناش کر دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل جائے. آپ کو جملہ کہنا چاہیے, ایک جملہ کہیے. وقت نہ تو صرف اس نے مارا ہے, اور اس نے بڑی گندی فحش زبان بھی استعمال کی. آپ نے ایف آئی آر کٹوا دیا نا؟ جی سر, اگر وہ لوگ ایف آئی آر بھی نہیں ہونی, کچھ نہیں ہونا. میں نے پہلے حسین خان والے کے آپ نے ایک بچہ شہید ہوا, یاد ہے آپ کو, جو ہوا تھا ڈیفینس میں, میں نے کہا کچھ نہیں ہونا. پھر حسین خان والے کچھ نہیں ہونا, ابھی ادھر بھی کچھ نہیں ہونا. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر, میں ایک بات کر, اس میں سر سی ٹی او صاحب میں لینیٹ ویو نہیں ہے, یہ میں آپ کو سر ایک کلیئر کٹ آپ کا پیغام آ گیا. انشاءاللہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ آپ کا بہن, بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات, ایک بات بڑی واضح ہے کہ پنجاب میں
اور خاص طور پہ لاہور میں یہ جب یہ پولیس آئی اس وردی کے ساتھ، وہ سفید یونیفارم جب گیا تو ہم سب لوگوں نے فرق کو محسوس کیا. آج بھی جت بری طرح آپ اور میں گاڑی چلاتے ہیں، اس سارے کے باوجود لاہور کی ٹریفک چل رہی ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ لوگ 8-10 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے گرمی میں دیکھیے گا کیا اشر ہوتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ تمام کریڈٹ ہونے کے باوجود جب غلطی ایک ہوتی ہے تو سارا محکمہ اس کے زد میں ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ یونیفارمڈ لوگ ہیں. ہماری ان سے توقعات جو ہیں وہ بالکل ایسی ہی ہیں جیسے ایک بچے کی اپنے باپ سے ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.